बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपकी राय के साथ मैं हूँ राजा कफ़ील। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर में हुकूक़ बलदियाती नुमाइंदगान की जो तहरीक है ये फ़ैसला कुन मरहले में दाखिल हो गई है। 21 फरवरी को बलदियाती नुमाइंदगान ने यूनियन काउंसिल सतह पर जो सड़कों पर इजलास और 25 फरवरी को असम्बली गिराव का ऐलान कर रखा है। और दूसरा जो सबसे अहम बात यह है कि सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी आजकल दौरा यूरोप और अमेरिका पे हैं और बरतानिया में उनके जलसे के दौरान एहतजाजी मुजाहरा किया गया। और फिर जो कंट्रोल लाइन पर एकदम कशीदगी बढ़ गई और हिंदुस्तान मुसलसल पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगा रहा है। फिर जो पीका कानून है इसके ख़िलाफ़ हैं पाकिस्तान भर में जो सहाफ़ती तंजीमें ये सरापा एहतजाज हैं, सियासी जमातें से वकला ये भी सरापा एहतजाज हैं। फिर इमरान खान की रिहाई का मामला कहाँ पहुँचा और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकज़ी क़यादत है इसके दरमियान के अख्तलाफात के मामला तो हम इसके ऊपर ही बात करेंगे। फिर आज़ाद कश्मीर में चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती का मामला इस पे जो डेडलॉक है और अभी तक हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान इस मामले पर इत्फाक़ राय नहीं हो सका। फिर जो आज़ाद कश्मीर के साथ साथ जो गिलगित बल्तिस्तान है इसमें भी जो आवाम अब सड़कों पर निकल आए हैं, एक्शन कमेटी वहाँ पर बन चुकी है। और दियामर बाशा डैम के जो मुतासरीन दियामर या जान बाशा डैम ये गुज़श्ता एक हफ़्ते से चलास में उधरना दिए बैठे हैं। हम इसके ऊपर तफसील से बात करेंगे। फिर जो सबसे अहम सवाल है आजकल है कि जो आज़ाद कश्मीर में नई जो आइनी तरमीम का मामला है, यानी हुकूमत चाह रही है, वज़ीर-ए-आज़म साहब चाह रहे हैं कि आज़ाद कश्मीर में भी यानी नई आइनी तरमीम करके चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर और आला अदलिया में जजेस का जो मामला है ये हुकूमत इसको अपने कंट्रोल में रखे। तो ये सारी सूरत पर हम जो गुफ्तगू के मेरे साथ शरीक गुफ्तगू हैं सीनियर तजियाकार एजाज़ अब्बासी और राजा मंसूर खान है, साबिक़ सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर। आगाज़ करते हैं राजा मंसूर साहब आपसे कि इस वक्त जो आज़ाद कश्मीर में एक बड़ा मामला है कि जो यानी आज तक ये तकरीबन 2 साल से जो बलदियाती नुमाइंदगान हैं ये अपने हुकूक़ के लिए तहरीक चलाए बैठे और तमाम तर कोशिश के बावजूद हुकूमत और बलदियाती नुमाइंदगान यानी दरमियान एक माहिदा हुआ, लेकिन उसके बावजूद अभी तक हुकूमत इनको हुकूक़ देने के लिए संजीदा नहीं है। तो अभी इनकी तहरीक फ़ैसला कुन मरहले पे है। तो मेरा सवाल आपसे है कि हुकूमत क्यों इस जो बलदियाती नुमाइंदगान हैं इनको हुकूक़ क्यों नहीं दे रही और क्या बुनियादी मसला क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू राजा कफील साहब। देखें, इसका थोड़ा सा पस मंज़र आपको समझने की ज़रूरत है मेरे ख्याल में नाज़रीन को बताने के लिए कि 32 साल बाद ये इलेक्शन हुए थे और 32 साल बाद ये पीटीआई ने ये इलेक्शन, जब हमारी गवर्नमेंट आई और इमरान खान साहब की खुसूसी हदायत पे हमने ये इलेक्शन कराए थे और इसलिए कराए थे कि हमारा एक जो मंशूर था कि हमने इक़्तिदार को निचली सतह पे पहुंचाना है और उसका मकसद भी यही था कि ये तमाम इख्तियारात जो है ना हमने निचली सतह पे लेके जाने हैं। उसके बाद आपको पता है कि जिस तरह आज़ाद कश्मीर में भी एक रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ और हमारी हुकूमत जो रात के अंधेरे में किस तरह हमारे जो 32 में से 26 MLA जो इमरान खान साहब की पीठ के पीछे छुरा घूम के वो चले गए और उन्होंने एक पीडीएम गवर्नमेंट बना ली। और उस गवर्नमेंट के आने के बाद ये जो चूँकि हमारा जो बेसिकली इलेक्शन कराने के बाद जो क्योंकि विद इन 1.5 मंथ हमारी गवर्नमेंट चली गई थी, तो हमारा मिशन तो ये था कि हम इसको इख्तियारात को निचली सतह पे लेके जाएंगे। लेकिन जब से ये गवर्नमेंट आई है इनका तो पिछली कभी नीयत ही नहीं रही कि ये इलेक्शन कराएंगे। 32 साल इन्होंने नहीं कराए तो ये इख्तियारात किधर देंगे। तो इसीलिए ये लैतो लाल से काम लेते रहे। जब इन्होंने हालांकि इन्होंने कमिटमेंट्स भी की बार बार कि हम ये मायदे हुए और इनके और ये चाह रहे थे कि हम किसी तरह इस चीज़ को आगे लेके जाएं। चूँकि इस वक्त आज़ाद कश्मीर में कहा जा रहा है कि MLAs की हुकूमत है और MLAs क्यों चाहेंगे कि वो अपने इख्तियारात को सरेंडर करके वो निचली सतह पे वहाँ पे ज़िला कौंसल या डिस्ट्रिक्ट कौंसल या वार्ड के कौंसलर उनको ये इख्तियारात देंगे। तो ये बेसिकली नीयत का फुकदान है। ये वो लोग हैं जो इलेक्शन करवाना ही नहीं चाह रहे थे, तो वो इख्तियारात किधर देंगे। तो ये मैं समझता हूँ कि जब तक एक ट्रू डेमोक्रेसी उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक इन लोगों को बाख्तियार बना के जब ये जो जितनी भी एक्सरसाइज हुई है जो हमारी बलदियाती इलेक्शन की वो बिल्कुल बेमकसद हो जाएगी अगर उनके इख्तियारात नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि हम इस मामले में पूरी तरह इन बलदियाती नुमाइंदों के साथ खड़े, हम उनके मुतालबात की भी हमायत करते हैं और हम समझते हैं कि तहरीक इंसाफ इनके साथ खड़ी है। चूँकि ये ओरिजिनली ये लगाया हुआ पौधा हमारा है, तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर का है और ये 32 साल बाद ये बहुत बड़ा कारनामा था जो हमने किया था। उसका मकसद ये था कि ये डिलीवरी हो और इसीलिए हम ये समझते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा जो लोग हैं जो जीत के आए हैं, चूँकि हमने तकरीबन 60% जो है ना जीत हमने इसमें की थी बलदियाती इलेक्शन में, तो ये हमारे नुमाइंदे हैं। हम उनके साथ नहीं खड़े होंगे तो किसके साथ खड़े होंगे। तो इसलिए ये हमारा मनसूबा है, हमारा मिशन है, हमारा मंशूर था, तो हम इनके साथ खड़े रहेंगे। भाई साहब कि अभी तक यानी तमाम तर कोशिश के बावजूद
یعنی حکومت اور ایکشن کمیٹی کے درمیان جو مطلب جو بلدیاتی نمائندگان کی جو کمیٹی ہے اس کے درمیان مذاکرات بھی ہوئے، لیکن اس کے باوجود معاملہ حل نہیں ہو رہا. اور ابھی انہوں نے اعلان کیا ہے بلدیاتی نمائندگان نے کہ 21 فروری کو وہ یعنی جو وارڈ سطح پر اجلاس کریں گے سڑکوں پر، اور 25 فروری کو اسمبلی گراؤ کی انہوں نے جو کال دے رکھی ہے. تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں ساری صورتحال کو، اور حکومت میں ساری جماعتیں شامل بھی ہیں، اور پھر بھی یہ مسئلہ کیوں نہیں حل ہو رہا، کیوں ڈر لاک ہے؟ بہت شکریہ کفیل صاحب. یہ دیکھیں نا، آزاد کشمیر میں پچھلے 2 سالوں میں یہ جو انوار الحق صاحب کی حکومت ہے، اس نے کچھ مطالبات لوگوں کے حل کیے ہیں، لیکن اس کا کریڈٹ یہ نہیں لے سکی. یہ بدقسمتی ہے اس حکومت کی کہ مسئلے تو لوگوں کے مانے ہیں، لیکن وہ لوگوں کے دباؤ میں آ کر بے عزت ہو کر اور نقصان کروا کر اور ریاست کی اندر کمزوریوں پیدا کر کے اب بھی مجھے لگتا ہے کہ یہ جو، حالانکہ چاہیے یہ تھا کہ خود وزارتی کمیٹی جو تھی حکومت کی، اس نے پچھلے دنوں یہ اعلان کیا تھا، اور فیصل راٹھور صاحب نے آپ کے اور میرے سامنے اس بات کی تصدیق کی تھی کہ ہم نے اتفاق کر لیا اس بات پر کہ جن جن نکات پر بلدیاتی نمائندگان اور ہمارے درمیان اتفاق ہو گیا، ہم ان کو کابینہ سے منظوری لے کر اسمبلی میں پیش کریں گے، اور وہ اختیارات ہم ان کے بحال کر دیں گے. اس میں ظاہر ہے وہ 90 کے ایکٹ میں تبدیلی تھی، اور اس کے علاوہ فنڈز کو مختص کرنے والی باتیں تھیں. بعد میں اچانک کوئی ہفتے بعد بجائے اس کے کہ حکومت جا کر اس کو کابینہ میں لے جاتی، وہاں منظوری لے کر اسمبلی سے بل پاس کرواتی، اس کے بجائے ہم نے دیکھا کہ وہ کوئی ایک فائل موو ہو گئی ہے. جس طرح پچھلی دفعہ کو 90 کروڑ یا 98 کروڑ روپے کی گرانٹ کی شکل میں ان کو پیسے دیے تھے، خیرات جس طرح تقسیم کرتے ہیں، تو اس طرح 1 ارب کی اس دفعہ کو 2 کروڑ فالتو دے کر انہوں نے مطمئن کرنے کی کوشش کی، تو انہوں نے صاف انکار کر دیا. انہوں نے بعد میں اپنے کنونشن کیے میرپر میں، راولہ کوٹ میں، مظفر آباد میں، اور کل انہوں نے اعلان کیا ہے کہ ہم 21 تاریخ کو آزاد کشمیر کی سڑکوں میں مظاہرے کریں گے اور اجلاس بھی ہوں گے، اصل میں مظاہرے ہوں گے، اور 25 کو گھیراؤ. مجھے لگتا یہ ہے کہ حکومت دانستہ ماحول ایسا خراب کر رہی ہے، یہ ان کو الٹیمیٹلی منصوبہ یہ ان کے مطالبات منظور کرنے پڑیں گے، اس لیے کہ یہ بلدیاتی نمائندوں کے مطالبات نہیں ہیں، یہ پبلک کے لیے مطالبات ہیں. جن لوگوں کو آپ نے، میں نے، ہم سارے لوگوں نے، آزاد کشمیر کے 22 لاکھ لوگوں نے، 30-35 لاکھ لوگوں نے ووٹ دے کر اپنی ٹوٹی بجلی کھمبے اور یہ چھوٹے موٹے مسائل کے لیے منتخب کیا ہے. آپ نے ان کو میں اس لیے بے اختیار کے رکھا ہوا ہے کہ وہ لوگوں کی فاتحہ پڑھیں، وہ لوگوں کی بھینسیں مریں، یا کوئی اس طرح کی ہوں، اور سماجی معاملات جو چھوٹے موٹے یا جرگے مار کے کروائیں. آپ نے آزاد کشمیر کے اندر فنڈز کی جو سیاست ہے وہ ساری کی ساری ایم ایل اے کی بیاف پر دے دی ہوئی ہے، اور یہ چیز ان کو تبدیل کرنی پڑے گی. اور مجھے لگتا یہ ہے کہ آنے والے وقت میں صرف بلدیاتی نمائندے اکیلے نہیں ہوں گے، بلکہ ایکشن کمیٹی کے لوگ، ابھی تک انہوں نے واضح فیصلہ نہیں کیا، لیکن الٹیمیٹلی ان کو کرنا پڑے گا. لوگ ان کے سامنے باہر نکلیں گے، ساتھ باہر نکلیں گے، اسمبلی کا گھیراؤ ہوگا. ہم چاہتے ہیں کہ اسمبلی گھیراؤ سے پہلے ہی یہ مسئلہ حل ہو جائے، لیکن الٹیمیٹلی یہ چونکہ پبلک کا جنون مسئلہ ہے، حکومت کو حل کرنا پڑے گا. لیکن یہ الگ بات ہے کہ انوار الحق صاحب کی شاید قسمت میں باعزت باوقار طریقے سے کوئی مسئلہ حل کرنے کی ابھی تک ان کو اس قسمت میں نہیں ہے، تو شاید دباؤ میں آ کر اور مار کٹائی کر کے اور وہ کہتے ہیں کہ پیاز بھی اور وہ چیزیں کھا کر ظاہر کریں گے. اور مجھے بڑا اس کا ہو رہا ہے، ہماری توقع ہے کہ اس سے پہلے ہو جائے. یہ منصور صاحب نے جو بات کی ہے بالکل ہے، یہ ان کو کریڈٹ دینے چاہیے ان کی حکومت کو، لیکن ایک ڈسکریڈٹ بھی ان کی حکومت کو قبول کرنا چاہیے کہ الیکشن جب انہوں نے 32 سالوں بعد کروائی، ایک بڑا اچھا میں سمجھتا ہوں کہ اس 9 مہینے کی حکومت میں، خاص کر حکومت تو ان کی 2 سال رہی ہے، 1.5 سال، لیکن تنویر الیاس صاحب کی 9 مہینے کی حکومت میں جو ایک اچیومنٹ تھی آزاد کشمیر میں، وہ الیکشن کروانے تھے. لیکن اس کے باوجود ان کو یہ 15-20 دنوں کے بعد حکومت نہیں ختم ہوئی، کو 2-3 مہینے بعد حکومت ختم ہوئی ہے. چاہیے یہ تھا کہ ایک آئینی قانونی اس کو چینج کر کے ان کو بااختیار بناتے. اگر سارے فنڈ پہلے مرحلے میں منتقل نہیں کر سکتے نہ کریں، لیکن اتنی فیس سیونگ تو ان کو دیں کہ کوئی بلدیاتی نمائندہ جس نے 2,000 3,000 ووٹ لے کر الیکشن جیتا ہوا ہے، وہ اپنے حلقے میں جائے، اس کے بعد 1,00,000 2 لاکھ روپے ہو، وہ کسی سڑک پر کوئی ٹریک ڈال سکے، وہ کہیں سولنگ کروا سکے، وہ کسی ٹینکی کا افتتاح کر سکے، یا کسی کو کوئی دینے کی پوزیشن میں آپ نے بالکل بے اختیار کر کے رکھ دیا. تو میرے خیال میں اب وقت آ گیا ہے کہ ساری سیاسی پارٹیوں کو بھی ان کی حمایت کرنی پڑے گی. یہ جو ایم ایل اے ہیں، چونکہ یہ ظاہر ہے ان کا یہی روزی روٹی ہے، یہ جو آزاد کشمیر کے ترقیاتی فنڈ ہیں یہ تو نہیں کریں گے، لیکن ان ایم ایل ایز کے سارے ووٹر ان کی حمایت کریں گے اور ان کو دینا پڑے گا اس. اچھا راجہ منصور صاحب، ابھی ہم آتے ہیں کہ بیرسٹر سلطان محمد چودھری صدر آزاد کشمیر آج کل یورپ اور امریکہ کے دورے پہ، اور برطانیہ کے شہر برمنگھم میں انہوں نے ایک وہاں پر مطلب جانا جلسہ بھی کیا، اور وہاں ایک جو ناخوشگوار واقعہ پیش آیا، اور وہاں ان کے جلسے کے خلاف یا اس کے خلاف وہاں احتجاج مظاہرہ ہوا، اور وہاں آپ نے دیکھا سوشل میڈیا پہ بڑا اس جان معاملے آج کل جو زیر بحث ہے. آپ کیا دیکھ کیوں مظاہرہ، یہ کون لوگ تھے، کس نے احتجاج کی، اور یہ جو آزاد کشمیر میں جو سیاسی تقسیم ہے یہ اب جا کر مطلب جب برطانیہ کی سڑکوں پہ بھی آ گئی، تو کیا کہیں گے آپ اس سر سلطان؟
دیکھیں جی، برشت صاحب کی چونکہ طبیعت بھی خراب ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی صحت کے حوالے سے میں نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ جو برشت صاحب نے ریسنٹلی جو طرز سیاست اپنائی، خاص کر کے رجیم چینج جو آزاد کشمیر کا ہوا اس کے بعد، اور جو ان کا رویہ رہا پی ٹی آئی کی طرف، چونکہ وہ پی ٹی آئی کی طرف سے نامزد تھے تو ان کے اپنے سارے لوگ وہ اب اوورسیز میں ایک جو خاص بات جو بتانے والی ہے کہ میں چونکہ اب بین پارٹ آف اٹ، اور 99% لوگ جو ہے نا وہ عمران خان کے چاہنے والے ہیں، وہ پی ٹی آئی کے ہیں. اچھا، وہ جب اس تناظر میں دو وجوہات ہیں اس میں. ایک تو وہ دیکھتے ہیں کہ برشت صاحب کا جو رول رہا ہے اس سارے عرصے میں، یعنی عمران خان کے خلاف گئے، ان کے سارے لوگ انہوں نے جو ہمارے ہم اپوزیشن میں بیٹھے رہے اور وہ حکومت کا حصہ رہے، نہیں تو یہ مظاہرے پی ٹی ایم والوں نے کیا کہ ایکشن یہ آپ اگر ان لوگوں کو دیکھیں وہاں پہ جتنے لوگ نام لیں، میں ان کو بائی نیم جانتا ہوں. اچھا، پی ٹی آئی کے لوگ تھے زیادہ. اچھا، پی ٹی آئی کے لوگ زیادہ تھے، لیکن ان کا یہ غصہ یہ تھا. لیکن جینوئنلی اگر کہا جائے تو دوسرا ان کا جو مطالبہ ہے جو ایکشن کمیٹی کا بھی رہا ہے وہ بھی متنازع آرڈیننس سمیت باقی جو آرڈیننس، پھر آپ جو مرحات لے کے جس طرح کے آپ کرتے ہیں یہ جو ریاست کے فنڈ میں سے، تو یہ بھی ان ایکشن کمیٹی کا مطالبہ. لیکن چونکہ ہم ایکشن کمیٹی میں بھی ہم ایز اے پی ٹی آئی ہم ان کے ساتھ رہے ہیں ساری تحریک کے اندر، تو لوگوں کے اندر ایک بڑا غم و غصہ ہے برشت سلطان کے حوالے سے جو ریسنٹ انہوں نے جو پالیٹکس کی ہے. اور اس وجہ سے لوگ ابھی وہ والے حالات نہیں رہے کہ برشت سلطان جو ہے نا باہر جائیں گے تو اوپنلی جا کے تو وہ اس طرح مظاہرے کریں گے اور یہ سارا کچھ جو ہے لوگ برداشت کر لیں گے. لوگ اب اویئر بھی ہو گئے ہیں، لوگوں کو اب وہ برادری کا جو چورن بیچ کے نا نہیں اکٹھا کر سکتے. تو یہ تھوڑا سا برشت سلطان کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں جو ہے نا ہم نے اپنی طرز پالیٹکس کو دیکھتے ہوئے لوگوں کے جو ویشز ہیں، لوگوں کی جو مزاج ہے اس کے مطابق چلنا پڑے گا. اب اوورسیز پاکستان ان کے جو باقی لوگ وزرائے کرام گئے، میں نام نہیں لینا چاہتا، لیکن مجھے وہاں سے بتایا گیا کہ وہ بڑے چھپ کا کے ادھر ادھر جاتے رہے، وہ کوئی میجر فنکشن نہیں کرا سکے وہاں پہ جا کے. تو اسی لیے لوگوں کو جو نا اب آپ اس طرح بیوقوف نہیں بنا سکتے میرے خیال. اچھا، اجازت عویس صاحب، برشت سلطان صاحب کی ذرا 40 سالہ جو سیاست رہی ہے، مسئلہ کشمیر کی گرگومتی رہی ہے، اور یعنی پہلی دفعہ یہ ہوا ہے کہ ان کو اپنے لوگوں کی طرف سے مظاہرے کا سامنا کرنا پڑا. آپ کیا دیکھ رہے ہیں سارے طول کے واسطے؟ یعنی جیسے راجہ منصور صاحب نے کہا کہ کیا یہ پی ٹی آئی کے لوگ تھے یا ایکشن کمیٹی یا جو آزاد کشمیر کی حکومت نظام سے تنگ لوگ یہ میری یہ رائے بالکل یہ منصور صاحب کی اپنی رائے ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا صرف پی ٹی آئی کے لوگ تھے، یہ ساری سیاسی پارٹیوں کے لوگ تھے. بیرسٹر صاحب کا مسئلہ کشمیر کے اوپر پچھلے 40 سالوں میں بہت کام ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اور ان کو بڑی رسپیکٹ اور عزت نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. اب بھی اس مظاہرے کو ہم کوئی بہت زیادہ خوشائی نہیں کرا دے سکتے، لیکن بیرسٹر صاحب ہوں یا اور کوئی ہمارا سیاسی لیڈر ہو، آزاد کشمیر میں تو ظاہر ہے باہر تو یہ مسئلہ کشمیر اجاگر کرنے جاتے ہیں، لیکن آزاد کشمیر میں جب یہ اقتدار کی کرسی پر بیٹھتے ہیں تو یہ لوگوں کے ساتھ جس سسٹم کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کام کرتے ہیں، جس سسٹم نے عوام کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہونا تو نہیں چاہیے تھا، لیکن یہ اب چل پڑا ہے سلسلہ، تو یہ ان کو جواب دہی کرنی پڑے گی. اب دیکھیں نا، آزاد کشمیر کی سڑکوں پر لوگ آٹے اور بجلی کی وہ سبسڈی مانگ رہے تھے، مہنگائی کے خلاف مانگ رہے تھے، بینر مانگ رہے تھے، ایئرپورٹوں کا چکر یہ مانگ رہے تھے. اور یہ ساری سیاسی، بیرسٹر صاحب تو پرسنلی شاید ان کے حوالے سے نہیں، لیکن ان مظاہروں کو روکنے کے لیے انوار الحق نے ایک صدارتی آرڈیننس جاری کیا، لوگوں کی سوچ پر، خیالات پر، بولنے پر پابندی لگائی، اور بیرسٹر صاحب نے اس کے اوپر آنکھیں بند کر کے سائن کی، اور بعد میں یہ کہا بھی کہ میں نے ان کو بلیک لا کرا دیا. حالانکہ چاہیے یہ تھا کہ ان کو اگر وہ اگر اپنے آپ کو ڈیموکریٹک کہتے ہیں، اور ہیں بھی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، تو وہ کم از کم ظاہر ہے وہ آزاد کشمیر کا قانون یہ ہے کہ آپ 7 دن میں سائن نہیں کریں گے تو ویسے ہی وہ کوئی قانون بن جاتا ہے. صدر تو یہ کم از کم یہ احتجاج جو کرتے کہ اس کے اوپر سائن نہ کرتے، اس کو واپس بھیجتے اور حکومت کے سامنے اپنے احتجاج ریکارڈ کرتے، یہ انہوں نے نہیں کیا. آزاد کشمیر میں جس سسٹم کو اپنے لیے یہ بینیفیشری سمجھتے ہیں، جو سسٹم عوام کا استحصال کر رہا ہے، اس سسٹم کے خلاف یہ آزاد کشمیر کی سڑکوں پر اٹھنے والی بغاوت صرف یہاں تک محدود نہیں رہی، اب اس ڈائسپورا میں پہنچ چکی ہے جو ہمارا بیک بون ہے. اور وہاں یہ مظاہرے، اور یہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ یہ مظاہرے زیادہ ہوں گے. اب یہ بات اس سے جان چھوڑا دینا کہ آپ کے خلاف مظاہرے مودی نے کیے ہیں اور فلاں نے کیے ہیں، یہ کوئی ایسے باتیں کرنے والی. آپ اپنا طرز سیاست ٹھیک کریں، آپ اپنی حکمرانی ٹھیک کریں تو لوگ ادھر بھی آپ کو رسپیکٹ دیں گے، یا اس برطانیہ اور امریکہ کے سڑکوں پر رسپیکٹ دیں گے. آزاد کشمیر میں ڈسپلن کی کسی کو گولی نہیں ملتی. راٹھور صاحب، اپنے راجہ کفیل صاحب، تو ہمارے جب لیڈر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سرکاری خرچوں پر کروڑ روپے خرچ کر کے باہر جاتے ہیں، مسئلہ کشمیر اجاگر کرتے ہیں، تو پھر سوالات اٹھیں گے اور آپ کو جواب دینا پڑے گا. اور یہ آپ اس سوشل میڈیا کے دور میں لوگوں کو مودی کے گلے میں نہیں ڈال سکتے تھے، نہ اس طرح کی چیزیں کر سکتے. اچھا راجہ منصور صاحب، ابھی مطلب ایک اور جو یعنی سب سے بڑا معاملہ آزاد کشمیر میں آج کل کا جو چیف الیکشن کمشنر آزاد کشمیر کی جو تعیناتی ہے، اور یہ آئینی عہدہ خالی ہے، اور تمام یعنی
جو اپوزیشن لیڈر ہیں خواجہ فاروق صاحب جو پاکستان تحریک انصاف ہے، وہ بار بار وزیر اعظم کو چٹھیاں بھی لکھ رہے ہیں، ملاقات بھی کر رہے ہیں، اور یعنی مطالبہ بھی کر رہے ہیں کہ فوری طور پر چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی یعنی کی جائے، لیکن تاحال ابھی اس یعنی معاملہ حل ہے۔ تو آپ کیا کہیں گے یہ کیوں ڈیلے کیا جائے؟ وزیر اعظم کیا چاہ رہے ہیں کہ اس آئینی عہدے کو کیوں زیادہ دیر تک خالی رکھا جائے؟ دیکھیں آزاد کشمیر تو اس میں کوئی ایز سچ فنکشن ہو ہی نہیں رہا کسی حکومت کا، چونکہ بے نام سی حکومت ہے، کسی کے اوپر کوئی ذمہ داری بھی عائد نہیں ہوتی، اور پتہ نہیں اختیار کس کے پاس ہے، اونرشپ بھی کوئی نہیں لے رہا، مختلف پارٹیز ہیں وہ ہر کولیشن گورنمنٹ میں بھی ہیں اور ساتھ کہتے ہیں کہ ہماری حکومت بھی نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے انوار الحق نے جو اس وقت طرز سیاست جو حکومت کا بنایا ہوا ہے اس میں تو بہت سارے ایسے، یہ تو ایک معاملہ ہے الیکشن کمیشن کا آئینی معاملہ ہے، یہ ہونا چاہیے تھا، اس نے الیکشن کرانا ہے، ابھی آزاد کشمیر کا ٹائم تھوڑا سا رہ گیا، 1.5 سال باقی ہے۔ آپ کی ترجیحات میں ہی نہیں ہے وہ چیز، آپ پتہ نہیں اس میں سے کیا نکالنا چاہ رہے ہو۔ شاید آپ یہ سوچتے ہیں کہ جس طرح پاکستان کے اندر ہم نے کوئی اپنا سکندر سلطان راجہ لگا دیا تھا تو ہم اس طرح کا کوئی بندہ آگے کر کے تو اگلا الیکشن مینیج کریں گے، تو یہ کچھ نہ کچھ اس پہ بدنیتی بھی لگ رہی ہے، لیکن چونکہ کسی کے پاس نہ رسپانسبلٹی بھی نہیں ہے اور آؤنرشپ بھی نہیں ہے اور جوابدہی بھی کہیں بھی نہیں ہے کسی کی، تو اس حساب سے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسی یعنی آئینی بحران ہے، وزیر اعظم بہت بڑا ایک آئینی بحران چل رہا ہے اس میں۔ اچھا اعجاز ابائی صاحب کہ یعنی ابھی تک بھی ہے نا یہ معاملہ، یہ چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی کا معاملہ حل نہیں ہو سکا، تو کہاں پھنسا ہوا ہے یہ بنیادی مسئلہ کیوں نہیں حل ہو رہا؟ کفیل صاحب اصل بات یہ ہے کہ یہ چیف الیکشن کمشنر کا اس وقت جو معاملہ ہے یہ آئینی قانونی ضرورت آپ کی اور یا شاید آزاد کشمیر کے لوگوں کی ہوگی، لیکن جو اوپر بیٹھے لوگ ہیں ان کے لیے آئینی قانونی اہمیت کوئی اس کی بات نہیں ہے، وہ کاغذوں میں لکھی ہوئی چند چیزیں جس پر وہ چاہیں تو ان کا بھلا لگے تو عمل کرتے ہیں، نہ لگے تو نہیں کرتے۔ آزاد کشمیر میں یہ جو اس وقت حکمرانی کرنے والے لوگ ہیں ان میں 3-4 افراد ایسے ہیں جن کے پیش نظر آنے والا اپنا مستقبل ہے وہ ان کو خطرے میں نظر آتا ہے۔ انہوں نے الیکشن کمیشن سے ایک خط لکھوایا تھا اور وہ الیکشن کمیشن صاحب گھر چلے گئے ہیں اور نیا الیکشن کمیشن وہ ایسا لگانا چاہتے ہیں جو ان کو وہ کام کر کے دے دے۔ وہ 3-4 جو اسمبلی کی سیٹیں بڑھانی ہیں، انہوں نے انوار الحق صاحب کی سیٹ بھی ہے، فاروق ٹوٹے کی سیٹ بھی ہے، لطیف اکبر صاحب کے حلقے میں بھی ہے، یہ راجہ منصور صاحب کو اس کا فائدہ ہوگا ویسے بائی دی وے، تو ایک آدھ سیٹ ہے، یہ سارا کچھ اس کے گھومتا ہے۔ اب انوار الحق کا اور ان کے دوستوں کو اس بات کا یقین ہو گیا ہے کہ نون لیگ آزاد کشمیر کے اندر جو کھینچا تانی شروع کر رکھی ہے نون لیگ والوں نے حکومت کے ساتھ، تو انوار الحق کی مرضی کا چیف الیکشن کمیشن تعینات نہیں ہو سکتا، یہ حکومت پاکستان یا شاباشی سے نہیں کروایا جا سکتا، وہ نون لیگ وہاں مداخلت کرے گی، ظاہر ہے ان کے پینل کے افراد، اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ اس کو متنازع رکھا جائے۔ البتہ درمیان وہ یہ چاہ رہے تھے کہ کوئی ایسا وہ آزاد کشمیر میں ہم نے سنا تھا جی کہ وہ کوئی سینئر ممبر ہو جو الیکشن کمیشن کا، تو اس کو قائم کام۔ اب جو انہوں نے ایک ممبر تعینات کیا ہے اس کے آرڈر میں بھی لیفٹ سینئر نہیں لکھا ہوا، تو میں نے ایک سیکرٹری صاحب ہمیں ملے تھے قانونی آدمی ہیں، میں نے ہم سے پوچھا تھا کہ کیا مسئلہ ہے، کیوں نہیں ہو سکتا؟ انہوں نے کہا اگر حکومت کرنا چاہے تو کر سکتی ہے، لیکن ابھی چونکہ تو عوام ہے اور ایک جس کا رکا ہوا ہے اس کی بھی وہ ظاہر کرائٹیریا اور وہ چیز پوری نہیں ہے، تو انوار الحق کو بالکل یعنی بری طرح پھنسے ہوئے وہ اس کی گرد گھوم رہے ہیں کہ یا تو اس بات کی یقین دانی ہو کہ میری مرضی کا چیف الیکشن کمشنر ہوگا جو ہلکے بھی بنا کر دے اور الیکشن بھی ان کی مرضی کا کروائے، ووٹر لسٹ ان کی مرضی کے بنائے، پولنگ اسکیم ان کی مرضی کی تیار کرے، پولنگ اسٹیشن ان کی مرضی کے بنائے تاکہ یہ سولو تھاٹ سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اگر نہیں ہے تو اس مسئلے کو اس طرح پرولونگ ہونے دیں۔ دوسرا وہ آئینی ترمیم والی بات تھی، وہ اس کے بارے میں بھی الگ سے بات ہے، ہاں یہ اصل یہ سارا کچھ اس کے گرد گھوم رہا ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ یہ کسی آئینی ترمیم کے لیے الیکشن کمیشن کو آزاد کشمیر کی حکومت لینے میں کامیاب ہو سکتی ہے۔ اگر یہ انہوں نے کوشش کی تو اس کے لیے انہیں بہت قیمت چکانی پڑے گی۔ اچھا راجہ منصور صاحب، ابھی ہم آتے ہیں پاکستان پہ کہ جو وفاقی حکومت نے پیکا قانون ایک اس کو جو نافذ کیا، اور دوسرا سوال کہ عمران خان صاحب جو تحریک انصاف کے بانی ہیں اور وہ ابھی تک یعنی راہ نہیں ہوئے اور ان کی رائے کا معاملہ، تو یہ ناظرین کو اپڈیٹ یہ تو مطلب جو یہ قانون ہے پیکا قانون، یہ کہ اس کے حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے پاکستان تحریک انصاف کا، اور عمران خان کی جو رہائی کا معاملہ کہاں تک پہنچا اس کے حوالے سے کیا حکمت ہے؟ دیکھیں یہ دونوں چیزیں انٹر لنک ہیں۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ہمیں چونکہ ہم پبلک میں ہوتے ہیں تو بہت سارے ہمارے پی ٹی آئی کے سپورٹر اور عمران خان کے چاہنے والے ایک سوال پوچھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی رہائی کب ہوگی، تو میرا ایک ہی جواب ہوتا ہے کہ جب عمران خان آپ کے اور آپ کے بچوں کے مستقبل کی فکر چھوڑ کے اپنی ذات کی فکر کرنا شروع کرے گا تو اگلے دن اس کی رہائی ہو جائے گی۔ تو یہ رہائی کا جو معاملہ ہے، نہ تو کوئی کیسز ہیں جینون، نہ کوئی یہ لیگل معاملہ، یہ ایک پولیٹیکل معاملہ ہے۔ ایک طاقتور اور قابض مافیا کے ساتھ اس نے لڑائی چھیڑی ہوئی ہے جو 77 سال سے قابض تھے، ان کو للکارا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی تو قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ کتنی قیمت ادا کرنی پڑے گی؟ یہ عمران خان صاحب کی برداشت پہ، ان کی ول پاور پہ، اور پھر
یہ جو کمٹمنٹ ہے اس کے نظریے کے ساتھ ہے اور اس کے ساتھ جو لوگ کھڑے. تو یہ آپ اگر سمجھتے ہیں کہ یہ رائے جو ہے کسی لیگل پروسیس کے ذریعے ہوگی, میں تو بڑا کلیئر ہوں اس معاملے میں کہ یہ کوئی لیگل پروسیس نہیں ہے کہ 200 سے زائد جعلی مقدمات ایک شخص پہ آپ نے کر دیے. جس شخص کی 72 سالہ زندگی میں ایک بھی مقدمہ نہیں تھا, وہ کیسے 200 مقدمات ایک ساتھ ہو گئے؟ تو یہ ہمیں اس معاملے میں بالکل دو ٹوکر کلیئر ہے نا. ہمیں پتہ ہے کہ چونکہ نہ تو عدالتی, جس طرح انہوں نے 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے عدالتوں کے اوپر قبضہ کر لیا ہے, نہ ہمیں وہاں سے ریلیف مل رہا ہے. ہمیں ریلیف ملے گا یا تو گراؤنڈز پہ یہ جو, یا پھر کسی انٹرنیشنل پریشر کی صورت میں. ہم اس معاملے میں بالکل کلیئر ہیں. لیکن جہاں تک بات ہے پیکا, یہ پھر اسی سے انٹرلنک اس لیے ہے کہ انہوں نے اس لوگوں یعنی کی بنایا پی ٹی آئی کنٹرول کریں گے تو ہم بیچ میں صافی بیچ میں رکھ لیں گے. لوگوں کی آواز کو دبانے کے لیے, چونکہ آپ دیکھیں کہ اب جو 80% لوگ جو 8 فروری کو لوگ جنہوں نے نکل کے 2 تائی اکثریت سے عمران خان کو مینڈیٹ دیا تھا, وہ لوگ ان کو چبھ رہے ہیں اصل میں, اور وہ بول رہے ہیں, وہ لگاتار بول رہے ہیں. ان کو انہوں نے پہلے مارا, اٹھایا, چار دیواری کو مال کیا, ان کی گھر کی خواتین کو ہراساں کیا, آپ نے لوگوں کو اغوا کر دیا, آپ لوگوں کو گمشدہ کر دیا. پھر آخری جو حربہ آپ کے پاس تھا 26 نومبر کی رات کو, آپ نے ان کو سروں میں ڈائریکٹ گولیاں بھی مار دیں, لیکن وہ پیچھے نہیں ہٹ رہے. وہ پھر بولے جا رہے ہیں. وہ سوشل میڈیا میں جو جس طرح کا آواز اٹھ رہی ہے, تو اس پہ وہ ان کا کنٹرول رکھنے کے لیے ان کے پاس کیا اس میں ہر وہ پاکستانی اب رگڑا جائے گا اس طرح قانون کے تحت. اس میں آپ بھی ہوں گے, اس میں میں بھی ہوں گا, اس میں دوسری پارٹی کے پولیٹیکل ورکر بھی ہوں گے. آج اگر ہمیں ڈائریکٹلی شاید اس بات پہ وہ ٹارگٹ کیا جائے گا, کل باقی لوگوں پہ کیا جائے گا. آج آپ کو شاید اسپیکر قانون کی تھوڑی بہت ریلیف وہ دے دیں, لیکن قانون اپنی جگہ موجود رہے گا. اس کی آڑ میں ہر اس شخص کو دبایا جائے گا جو آزادی حق رائے پہ یقین رکھتا ہے, جو کھل کے بولنے پہ یقین رکھتا ہے. تو یہ سارے کا سارا جو پروسیس ہے, یہ اس بڑی جدوجہد کی وجہ سے ہے جو عمران خان صاحب نے جس کا بیڑا اٹھایا ہوا ہے, وہ 77 سال سے قابض مافیا کے خلاف جو کھڑا ہوا. اچھا اجازت ابھائی صاحب کہ ایک طرف ظاہر ہے یہ پوری دنیا گلوبل ویلیج ہے اور یعنی ڈیجیٹل ایرا ہے, اور حکومت خود کر رہے ہے کہ ذرا ہم یعنی اس جو نئی جو مطلب جو اس کو آلات واقعات ہیں, ٹیکنالوجی, ہم اس سے جو فائدہ حاصل کریں. تو دوسری طرف حکومت جو پیکا قانون ہے, تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ کیا یہ جو صحافیوں کا صحافیوں کا ذرا کیا کہیں کو معاملہ بیچ میں حل ہوگا؟ کہ کفیل صاحب, پاکستان تو ویسے بھی آپ کو پتہ ہے وہ ان ممالک میں ہے, تھرڈ ورلڈ کنٹریز. یہ جو پیکا قانون ہے, یہ بولنے والوں کو گونگا رکھ کر پاکستان کی 25 کروڑ عوام کو بہرا رکھنے کی سازش کی جا رہی ہے. اپنی غلطیاں, اپنی بدعنوانیاں, اپنی وہ طاقت کا استعمال, ان ساری چیزوں کو ٹھیک کرنے کے بجائے, ان کے اندر اصلاح کرنے کے بجائے, ان کے پاس اور کوئی یہ ادارہ ہے بیس لیس اور ڈمی حکومتیں جو ان ملکوں میں ہوتی ہیں وہاں اسی طرح کے حربے کرتی ہیں, ان کے پاس اور کوئی ان کے چیز نہیں سوجی کہ اپنی غلطیوں میں نظر ثانی کریں بجائے اس کے کہ آپ لوگوں کا منہ بند کریں. آپ لوگوں کے لیے اچھے کام کریں, لوگوں کو ریلیف دیں, آپ اپنے اختیارات غلط استعمال نہ کریں, آپ قانون قواعد کی حکمرانی قائم کریں, آپ جمہوری قدروں کو بحال کریں. لوگ آپ کی تعریفیں کریں گے. یہی لوگ جو آپ کے خلاف بولتے ہیں آپ کی تعریفیں کریں گے. اب جب یہ نہیں کریں گے تو ان کے پاس آسان کا, اب مجھے بتائیں, پیکا نہ بنائیں, جو مرضی بنا دیں. کیا 25 کروڑ عوام کو جیلوں میں بند کیا جا سکتا ہے؟ کتنوں کو یہ سزائیں دیں گے؟ اس وقت پوزیشن یہ ہے, اس وقت حالت اور پوزیشن یہ ہے کہ پاکستان کے اندر بولنے والے لوگ تو پھر بھی تھوڑا بہت کہیں ہو سکتا ہے ان کے اندر خوف ہو یا خوف زدہ ہوں. اصل آوازیں تو ملک میں 25 کروڑ لوگوں تک جو پہنچ رہے ہیں وہ باہر بیٹھے لوگ ہیں, ان پر آپ کا کیا کنٹرول ہے ہی کوئی نہیں کنٹرول سرے سے. وہ کنٹرول تبھی ہوگا کہ ان کے اقدامات ٹھیک ہوں گے. یہ بالکل نہیں بند کر سکتے, آپ نے رویے بدلی کر, لیکن یہ ناکام کوشش کر رہے ہیں, یہ ناکام کوشش کر رہے ہیں کہ اپنی غلطیوں کمی کوتاہیوں اور اپنی ان غلط کاریوں کی اصلاح کرنے کے بجائے پیکا لگا کر لوگوں کا منہ بند کر کے, بولنے والوں کا منہ بند کر کے وہ چاہتے ہیں کہ قوم کے اندر کو کوئی پیغام ہی نہ پہنچ سکے کہ حکومت ٹھیک کر رہی ہے, غلط کر رہی ہے. حکومت بھی بنے وہ یس مین والی ٹھیک ہی کر رہی ہے, غلط کیا کر رہی ہے سر, یہ ایسا کاروا. اب اس صورتحال میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات صحیح ہے کہ کچھ لوگ ہو سکتا ہے اس وقت سمجھتے ہیں کہ اس کا ٹارگٹ پی ٹی آئی والے ہیں, ظاہر ہے زیادہ انہی کے لوگ بول رہے ہیں سارا, لیکن الٹیمیٹلی یہ صرف پی ٹی آئی نہیں ہوگی. اس وقت تو پی ٹی آئی نشانے پر ہے, لیکن یہی قانون کل یہ بنانے والے جو ہیں, یہ بنانے والے جو لوگ ہیں, انہی کے خلاف استعمال ہوگا. اور ہم صافی لوگ ظاہر ہے چونکہ ہمارا کام بولنا ہی ہے, ہم کیا کریں, بولیں گے نہیں تو کریں گے کیا. تو ہماری تو ماضی میں بھی ظاہر ہے اس طرح کی چیزیں ہوئی ہیں, ان کے خلاف صحافیوں نے جدوجہد کی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے ہمارا منہ بند کرنے کے لیے یا تھوڑی سی وہ کم کرنے کے لیے انٹرنیشنل جو دباؤ آیا ہوا ہے اس کی آڑ میں ہمیں کوئی ایک آدھ چیز کمزور کر کے دے لیں گے. لیکن اس قانون میں نرمی کو مسئلے کا حل نہیں ہے. اس قانون کو جڑوں سے اٹھا کر باہر پھینکنے کا ایک ہی راستہ اور حل ہے. لوگوں کو آپ بولنے دیں, لوگوں کو آپ کہتے دیکھیں نا, لوگوں کو آپ ریلیف نہیں دیتے, لوگوں کے اندر ہے اوپر مہنگائی آپ نے مسلط کی ہوئی ہے, لوگوں کو آپ نے
दहशत गर्दी और बम धमाके और इसमें इस डिप्रेशन का शिकार हैं, जब इस माहौल में आप लोगों को बोलने की इजाज़त भी नहीं देंगे तो अंदर वाला जो एक भड़ास है वो कैसे, वो तो एक तूफान और लावे के स्वरूप में बाहर आएगी ना सारी। तो इसलिए ये जो हुकूमतें कर रही हैं पाकिस्तान की, मैंने समझता कि ये कोई जस्टिफिकेशन है बनती है इसकी, इस रवैये को चेंज किया जाना चाहिए, तभी हालात ठीक होंगे। वरना कानून बनाकर ऐसा कानून नाफजी कफील साहब नहीं हो सकता जिसका नफाज बनाए आप, जिसका नफाज मेरे लिए हो, आपके ऊपर ना हो, ऐसा कानून चल ही नहीं सकता। अच्छा, और ये टीका ऐसा कानून है। अभी हम आते हैं कि जो ये पाकिस्तान के ज़रिए इंतज़ाम जो कश्मीर का एक हिस्सा गिलगित बल्तिस्तान, वहाँ के अवाम जो दियामर बाशा डैम के मुतासरीन हैं, वो सरापा एहतजाज हैं, वो सड़कों पे हैं, धरना दिए बैठे हैं चलास में, वो कोई उनकी फरियाद सुनने के लिए तैयार नहीं हो। आज से 10-12 साल पहले जब ये दियामर बाशा डैम बनाने का हुआ, उसके साथ हुकूमत पाकिस्तान ने मायदे किए हुए हैं। अब वो फरियाद कर रहे हैं कि हमारे साथ जो कमिटमेंट की हुकूमत ने, जो हमारे साथ है, तो हमारे वो को हुकूमत कोई उनके साथ जो कमिटमेंट है वो जो मतलब पूरा नहीं करी है। क्या देखने गिलगित के अवाम सड़कों पे और आज़ाद कश्मीर के लोग सड़कों पर किधर जा रहे हैं ये सारे मामला? देखें जी, बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल इसलिए है कि देखें, रियासत जब कमिटमेंट करती है अपनी आवाम के साथ, तो वो फिर उसको आवाम को ये बेसिकली एक यकीन होता है कि रियासत इस कमिटमेंट को पूरी करेगी और हमारे साथ खड़ी होगी, इसीलिए तो वो फिर उसके साथ उस मायदे के साथ खड़े होते हैं। लेकिन यहाँ सूरत हाल ये हो गई है कि जिनके हुकूक होते हैं उनको अपना हक लेने के लिए हमेशा या तो सड़कें बंद करनी पड़ती हैं, या फिर आपको एंट्री पॉइंट्स बंद करने पड़ते हैं, या फिर आपको बहुत एक्सट्रीम लेवल पे दावा बोलना पड़ता है, तो फिर जाके रियासत को ख्याल आता है। हालांकि ये बड़ी प्रोएक्टिव मेजर्स होने चाहिए। रियासत को पहले से इस बात का एहसास होना चाहिए कि लोगों के अंदर गम गुस्सा है, लोगों के साथ आपने कमिटमेंट की हुई है, उसको आपने पूरा करना है। अगर आप उससे पीछे हट रहे हैं तो फिर इसका मतलब है लोगों के पास क्या ऑप्शन छोड़ रहे हैं। तो ये गिलगित बल्तिस्तान और ख़ास करके आज़ाद कश्मीर, ये मुतनाज़ा एरियाज़ हैं, इस पर स्पेशल नज़र है इंटरनेशनल दुनिया की। वो देखना चाह रहे हैं कि इसको हमेशा वो कंपैरिजन देते हैं मकबूजा कश्मीर के साथ, और जब इस तरह की सूरत हाल पैदा होती है तो वो उसको इंटरनेशनली कश्मीर के तनाज़र में बहुत नेगेटिवली लिया जाता है, और रियासत पाकिस्तान को भी इसका बड़ा नुकसान होता है, और ना सिर्फ रियासत पाकिस्तान बल्कि मसला कश्मीर को बड़ा नुकसान होता है। तो ख़ास करके इस सेंसिटिव एरियाज़ के अंदर किए गए जितने भी मायदे हैं उनको तो बड़ा गौर से देखना चाहिए। रियासत को इसके अंदर किसी किस्म की जो है आप गलती की गुंजाइश कर ही नहीं सकते। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि जो जिम्मेदार बैठे हुए हैं, जो ये इस वक्त तो तकरीबन मिनी मार्शल लगा हुआ है, और समझ नहीं आ रही कि अक्सर आप फार्म 47 की हुकूमत से जब तवक्को कैसे करेंगे कि वो कोई डिलीवरी करेंगे, और पीछे जो लोग असल कंट्रोल करने वाले हैं उनको शायद उनकी प्रायोरिटीज़ ही डिफरेंट हो। उनकी प्रायोरिटीज़ इस वक्त इमरान खान और PTI है, तो लोग तो सड़कों पर इन पर निकलेंगे। अब भाई साहब कि इस टाइम जो गिलगित बल्तिस्तान के हालात हैं वहाँ बिलखुसूस जो चलास में वहाँ लाखों लोग जो सड़कों पे धरना दिए बैठे हैं, अपने छोटे छोटे बुनियादी हक कह रहे हैं कि आप डैम तो बनाएं, कह रहे डैम बनाएं, हम इजाज़त दे रहे हैं डैम, लेकिन जो हमसे कमिटमेंट की है, हमसे वादे किए वो नहीं। तो कि आप इस सारे सूरत हाल को किस तरह तरफ? कबील साहब, ये बिल्कुल मंसूर साहब ने ठीक बात की है कि आज़ाद कश्मीर हो या GB हो, ये बहुत सेंसिटिव इलाके हैं पाकिस्तान के लिए, और ज़ाहिर है ये इनके अंदर अनरेस्ट अगर होगी तो इसका आपके खिलाफ गलत प्रोपेगेंडा फैलाएगा। भारत तो बिल्कुल चाइना भी, चाइना के लिए भी मिसाइल ज़ाहिर खड़े होंगे। और देखे ना, पिछले अरसे में वो गंदम की सब्सिडी बहाल कराने के लिए आपने देखा होगा कितने बड़े मुजाहरे हुए थे, और हुकूमत को उनकी बात माननी पड़ी थी। अब ये दियामर बाशा डैम के बारे में हम पहले सुनते आए थे कि इंटरनेशनल कोई आलमी मालियत इदारा इस पर फंडिंग ही नहीं करता। बाद में इतला मिली जी कि पाकिस्तान के अपने इदारे FWO और कोई और मकामी कुछ या कोई गैर मुल्की कोई कंपनियां इन्होंने बीच में डाली हुई हैं, वो तो बन रहा है। लोगों के साथ आपने जो वायदे किए उन पर आप अमल नहीं कर रहे। मुतासिरीन की आबादकारी नहीं हो रही, उनको मुआवजे नहीं मिल रहे। कुछ इब्तदाई मरहले में लोगों को मुआवजे मिले थे बड़ी तादाद में, ज़ाहिर है वो जो उसका लेवल आपने रखा था उसके अंदर आने वाले लोगों को नहीं दे रहे। तो जब ये सूरत हाल पैदा करेंगे तो आप खुद दानिस्ता ऐसे हालात पैदा कर रहे हैं कि आप जो मेगा प्रोजेक्ट मुल्क के अंदर शुरू करते हैं इनको मुतनाज़ा बनाने की कोशिश करते हैं, और जब उसके आसपास की आबादी को मुतमईन नहीं देखे ना कफील साहब, ये कैसे हो सकता है? मंगला डैम भी यही हुआ था। मंगला डैम में 1960 में मंगला डैम तामीर हुआ। उस वक्त जब हमें बाद में पता चला, जब 40 सालों बाद भी सामने आया, तो इतला मिली कि कोई तरह मायदा है ही नहीं सिरे से। लोग डिस्प्लेस हो गए, पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में लोग बस आज तक आबाद हैं। और पिछले अरसे में सिकंदर आज़ाद साहब की हुकूमत थी, जब तोसी हुई तो उस वक्त आज़ाद कश्मीर की हुकूमत को मौका मिला, तो आकर कहीं उन्होंने वो रॉयल्टी का मसला तय किया, या अभियाना या छोटी मोटी या आबादकारी लोगों की, या वो कोई हेमलेट बनाए उन्होंने मुख्तलिफ जगहों पर लोगों को ज़ाहिर है कुछ मुआवजे अभी तक भी वहाँ इतराज़ात लोगों के हैं। तो ये इस तरह के बड़े मेगा प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले जो मायदे मकामी लोगों और हुकूमत के दरमियान हो, हुकूमत को चाहिए कि उनको पूरे करे, वरना हालात ख़राब होंगे। और जब ख़राब होंगे तो जो मेगा प्रोजेक्ट आपका 2 सालों में बनना है उसके लिए 20 साल लगेंगे, और ख़र्चे भी 10 गुना ज़्यादा होंगे।
اس ملک میں یہی المی ہے اور یہ بہت افسوسناک صورتحال. اچھا راجہ منصور صاحب ابھی آتے ایک اور جو آج کل آزاد کشمیر معاملہ ہے آئینی ترمیم کا کہ وزیر اعظم صاحب چاہ رہے ہیں کہ جو چیف الیکشن کمشنر اور اعلیٰ عدلیہ میں جو جج وہ اپنے مرضی سے تعینات کریں، جیسے یا پاکستان میں ہو گیا 26ویں آئینی ترمیم، جیسے آپ نے خود کہا کہ 26ویں آئینی ترمیم کا ہماری اعلیٰ عدلیہ کو تقسیم کر دیا گیا، جج سارے تقسیم ہے، تماشا بنا ہوا ہے. تو آزاد کشمیر کو اس طرح کا ڈرامہ رچانے کی سازش ہے، آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں اگر تو دیکھیں آئینی ترمیم کا جو پروسیس ہے آپ کو پتہ ہے، ظاہر ہے ناظرین کو جانتے ہوں گے کہ آپ کو پہلے حکومت پاکستان سے اجازت لینی پڑتی ہے. اب آپ ایک چیز ڈالیں گے پروسیس میں تو اب اس لیے اس کے بدلے میں آپ کوئی نہ کوئی کمٹمنٹ دیں گے. تو اس وقت آپ اختیارات صرف اگر اختیارات لینے کی حد تک آپ لے رہے ہیں تو ہمیں اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن چونکہ پاکستان کے اندر بھی جو سچویشن ہے وہ میں نے جیسے پہلے بیان کیا کہ کوئی حکومت نام کی چیز نہیں ہے اور آزاد کشمیر میں بھی کوئی آنرشپ اور اس طرح کا کوئی ماحول نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں بدنیتی ہے اور کہیں نہ کہیں ہمیں اس کا بڑا نقصان ہونے جا رہا ہے. اگر آپ صرف اپنے 2-4 اختیارات الیکشن کمیشن اور وہ 2 اختیارات لینے کے لیے آپ کوئی بڑی کوئی ڈیل کرنے جا رہے ہیں، کوئی کچھ چیزیں ایسی سرنڈر کرنے جا رہے ہیں، کوئی اپنے باقی بڑے اختیارات سرنڈر کرنے جا رہے ہیں، تو جو کہ مجھے ظاہری طور پہ نظر یہ آ رہا ہے کہ ہوگا ایسے ہی، چونکہ آپ کے پاس نہ وہ عوامی طاقت ہے نہ وہ اخلاقی طاقت ہے. اس وقت جو آپ حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں تو آپ کوئی بڑی بارگین آپ حکومت پاکستان سے کر نہیں سکتے انلیس کہ آپ بہت بڑا کچھ سرنڈر کریں. تو یہ مسودہ جب سامنے آئے گا اس پہ زیادہ ڈیٹیل ڈسکشن ہو سکتی ہے، لیکن جو بادی نظر میں یہ کوئی مشکوک سی چیز لگ رہی ہے. اور اس وقت جو حکومت ہے جس کے پاس میں سمجھتا ہوں کہ عوامی مینڈیٹ اخلاقی طور پہ بھی اور جمہوری طور پہ نہیں ہے، وہ مختلف پارٹیوں کا ایک مکس اچار بنا ہوا ہے، اس کے پاس یہ مینڈیٹ ہونا ہی نہیں چاہیے کہ وہ اس وقت کوئی بڑی ترمیم کرے. اور یہ آمدہ الیکشن کے بعد جو ہے اس پہ کوئی بات چیت ہونی چاہیے تاکہ تمام لوگ اس میں آن بورڈ ہو سکیں. اجازت بھائی صاحب، یہ کیا معاملہ ہے، یہ جو آئینی ترمیم کا معاملہ ہے، کیا اطلاعات ہیں؟ کل فاروق ادر صاحب نے بھی یعنی وہ تقریب میں آئے تھے تو انہوں نے اس بات یعنی اس کی تصدیق کی کہ اندر خانہ بات دباؤ ہے. ابھی تک مسودہ تو کوئی سامنے نہیں آیا، لیکن فاروق ادر صاحب چونکہ مسلم لیگ نون والوں کا اس دن اجلاس ہوا اور انہوں نے اس پر دبے لفظوں میں رد عمل دیا تھا اور کہا تھا جی کہ آئینی ترمیم کو اگر چھیڑا گیا تو ہم بالکل اس کا ساتھ نہیں دیں گے. اور شدید فاروق ادر صاحب سے میں نے پوچھا تو انہوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ کہیں حکومت انہوں خانہ اس طرح کی بات کر رہی ہے، لیکن ہم نے پہلے ہی ان کو وار کر دیا ہے کہ ہم اس ترمیمات میں آپ کا ساتھ نہیں دیں گے. چونکہ لیکن اب پوزیشن یہ ہے کہ پی ٹی آئی اب وہ چاہتے کیا ہیں، مسئلہ وہی ہے جو میں پہلے بیان کر رہا تھا کہ اس وقت آزاد کشمیر کی ساری سیاست، حکومتی سیاست، وہ 3-4 جو نئے انتخابی حلقے بنانے ہیں ان کے گرد گھوم رہی ہے. ججز کا ان کو کوئی ایشو نہیں ہے، اصل مسئلہ چیف الیکشن کمیشن کا ہے. اور ججز اور چیف الیکشن کمیشن کی تعیناتی دونوں اختیارات چیئرمین کشمیر کونسل جو وزیر اعظم پاکستان ہے ان کے پاس ہے. اب ڈیفینیٹلی ظاہر ہے آزاد کشمیر میں وہ منصور صاحب نے ٹھیک بات کیا ہے کہ آزاد کشمیر کے آئین میں ترمیم کے لیے آپ کو حکومت پاکستان سے پیش کی اجازت لینی پڑے گی. تو حکومت پاکستان ہو سکتا ہے ان چیزوں کے لیے پیش کی اجازت دے دے، اس لیے کہ 1970 سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ بلکہ 1974 سے پہلے آزاد کشمیر میں الیکشن کمیشن آزاد کشمیر کے ججز کی تقرری صدر آزاد کشمیر کرتے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے، یہ آزاد کشمیر حکومت کو ڈیلیبریٹ کیے جا سکتے ہیں، لیکن وہ کیے تبھی جا سکتے ہیں کہ حکومت پاکستان آپ سے رضامندی کا اظہار کرے. حکومت پاکستان پچھلے 13ویں ترمیم پاس ہونے کے بعد سے اب تک کیا کر رہی ہے؟ کشمیر کونسل میں بیٹھے کچھ بابو ہیں جن کو اعتراض ہے کہ ہمارے جو وہ ٹیکس اکٹھا کرنے والا نظام تھا وہ ہمارے ہاتھ سے نکال کر انہوں نے دے دیا ہے، ہمارے عیشیں بحالوں. بلکہ کشمیر کونسل انہوں نے زیادہ تر منتقل کی تھی مظفر آباد میں، اور کچھ بابو ابھی ادھر بھی بیٹھے تنخواہ لے رہے ہیں، ان کا کوئی کام نہیں ہے سرے سے، کوئی کام ہے نہیں سرے سے. اور اس سے مراد سے فائدہ اٹھانے والے کچھ پیچھے اور در پردہ لوگ وہ بھی چاہتے ہیں. اب جب آپ اپنے چھوٹے سے مفاد کے لیے اس طرح کی ترمیم لے آئیں گے تو حکومت پاکستان سے اجازت تو آپ کو مل جائے گی، لیکن کچھ شرائط پر اس کی بھی تسلیم کرنی پڑیں گی. وہ شرائط کیا ہوں گی؟ وہی 13 ترمیم میں جو چیزیں آپ نے اختیارات دیے تھے وہ کچھ سرنڈر کرنا پڑے گا. اور یہ ایسے حکمران جن کی کوئی پولیٹیکل پاور نہیں ہے، جن کو آزاد کشمیر کی سیاست سے نہ ماضی میں کوئی غرض رہی ہے نہ آنے والے دور میں کوئی نظر آتا ہے کہ انوار الحق کی کوئی MLA کا الیکشن لڑنے یا جیتنے کے علاوہ ان کی کوئی سیاست ہے، تو یہ اپنے مفاد کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی کوئی حرکت کر سکتے ہیں. رہی یہ بات کہ اگر اس طرح کی کوئی بات ہوئی تو بعض لوگوں کا یہ ہے کہ وہ فلاں پارٹی ساتھ نہیں دے گی، فلاں ساتھ نہیں دے گی. وہ 60 پارٹیاں انہوں نے اپنے ساتھ پہلے سے ملائی ہوئی ہیں، وہ ایک ہی رسی کے ساتھ باندھ کر انہوں نے اپنے پاس رکھے. ہانکنے کی بات ہے، سارے کے سارے اس کے ہمارا وقت بالکل اینڈ پہ آخری سوال کہ آج کل ایک بار پھر جو کنٹرول لانے کے حالات ہیں کشیدہ ہے اور ہندوستان کی طرف سے بار بار دھمکیاں دی جا رہی ہیں اور بہانہ بنایا جا رہا ہے کہ کنٹرول لائن پار سے کوئی در اندازی ہو رہی ہے اور ایک مودی دھمکیاں دے رہا ہے، اس کا راجناتھ دے رہا ہے، امت شاہ دے رہا ہے. تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کنٹرول لائن ایک دم پھر کیوں کشیدگی ہو رہی ہے؟ یہ حالات کیوں خرابی کی طرف لے جا رہے ہیں؟
دیکھیں ایک تو ہماری اپنی کمزوری ہے، چونکہ آپ اگر اس وقت انٹرنیشنل سنیریو میں دیکھیں تو بھارت کدھر کھڑا ہے اور ہم کدھر کھڑے ہیں. ہم چونکہ یہ جو اندرونی لڑائی کی وجہ سے کتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ آپ صرف ایک چیز آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ صدر بنے تو انہوں نے ود ان منتھ جو ہے انڈیا کے وزیر اعظم کو بلایا، بڑا ہائی فائی ڈیلیگیشن وہاں پہ بڑے معاہدے ہوئے، اور دوسری طرف ہمیں ایک کال جو ہے نا ہم سے مبارکباد کی نہیں لی گئی. تو یہ جو ڈفرینس پیدا ہو گیا ہے، اس کی وجہ سے جو ہندوتا مائنڈ سیٹ ہے جو مودی کا، وہ اتنا سپریورٹی کمپلیکس میں چلا گیا ہے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں آزاد کشمیر بھی لے سکتا ہوں، میں گلگت بلتستان بھی لے سکتا ہوں. تو یہ ساری جو کچھ جارانہ جو اس کے اقدامات ہیں یہ اسی پالیسی کے شاخسانہ ہیں. ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم ایز اے کنٹری، ہم ایز اے جو خارجہ محاذ پہ کہاں کھڑے. ہماری پرائرٹی یہ ہے کہ ہمارا ابھی تک کوئی آفیشیل وزیر خارجہ ہی نہیں ہے. وزیر خارجہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وزیر خارجہ کا کام آپ نے پچھلے دنوں دیکھا، محسن نقوی صاحب پہنچے ہوئے تھے، وہ جن لوگوں سے مل کے آ رہے تھے ان سے ٹویٹس آ رہے تھے کہ فری عمران خان، فری عمران خان. تو بدقسمتی یہ ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب نہیں ہوگا اور دوسرا بندہ جا کے آپ نے اڈاک بنیادوں پہ کام کرنے کے لیے لگائیں گے تو اس کے نتائج اسی طرح ہوں گے کہ ہم انٹرنیشنلی اتنے کمزور ہوں گے کہ مودی جس طرح کے مائنڈ سیٹ کے جارانہ اقدامات جو کنٹرول لائن میں ہمیں دیکھنے کو ملیں گے. جناب ابھی صاحب آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ ایک تو پھر دوبارہ جو کنٹرول لانے کے حالات کشیدہ اور کیا صورت ہے؟ میں کفیل صاحب بالکل مختصر تبصرہ کروں گا. مودی کو اس وقت ہمارے ساتھ چھیڑخانی کرنے کے بجائے یہ بہتر نہیں ہے کہ وہ ہمارا تماشا دیکھے جو کچھ ہم نے اپنے ملک کے ساتھ کیا ہوا ہے، ہمیں اپنے حال پر چھوڑ دے. اس کے لیے ایک شعر ہے کہ ہوئے تم دوست جس کے دشمن اس کا آسمان کیوں ہو. اس لیے مودی کو ہمارے خلاف چھیڑخانی کرنے وہ مزے لے کر تماشا دیکھ رہے ہیں. ہم نے تباہ کر دیا اپنا آپ کو بھی. بہت شکریہ عباس صاحب، راجہ منصور صاحب، شکریہ آپ کو. ناظرین یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام. ہم آخر میں یہ کہیں کہ آزاد کشمیر تحریک آزادی کشمیر کا بیس کیمپ ہے اور آزاد کشمیر نے کسی طرح کا انتشار وہاں افراتفری نہ تو آزاد کشمیر اور نہ ہی پاکستان کے مفاد میں ہے. آئینی ترامیم میں جتنے معاملات ہیں اس کو آزاد کشمیر سیاسی قیادت کو چاہیے کہ آپس میں بات چیت کے حل کریں. پھر وفاقی حکومت اور وفاقی جماعتوں کو بھی چاہیے کہ آزاد کشمیر معاملات میں، جی بی کے معاملات میں فوری جو ہے توجہ دیں. کل تک اجازت دیں. اللہ حافظ.